अस्सलाम वालेकुम। बर्फीले नॉर्वे के शहर येसाइम से डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज नवंबर 2021 की 30 तारीख और मंगल का दिन है। इस वक्त बाहर का टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड है। रात भर बर्फ़बारी होती रही है। ये आज सुबह 8:30 बजे का मंज़र है। घर, दरख्त, पौधे, सड़कें, गाड़ियाँ सब बर्फ़ से अटे पड़े हैं। सूरज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। सुबह जब हम उठे तो टेम्परेचर -14 डिग्री सेंटीग्रेड था। तीनों छोटे बच्चे मुजाहिदों की तरह गर्म जैकेटों, टोपियों, दस्तानों और पजामों में मलबूस होकर स्कूल गए हैं। सड़क पर खिरद ने बर्फ़ के ऊपर अपने हाथों से दिल भी बनाए हैं। मंगल के दिन और मरीख की एनर्जी को मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसे ज़रूरतमंदाना कामों और ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल करें जो ना सिर्फ़ एक फ़र्द बल्कि घर, मोहल्ले, शहर, पूरे मुल्क और बिलाखिर पूरे इंसानी मुआशरे को संवारने के काम आ सकें। जब हम मैदान अमल और साले अमाल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हस्ती हमारे जहन में आती है और जिनका उसवा-ए हुस्ना हर दौर में काबिल तकलीद है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज मैंने सीरतुन नबी से मुंतखब कुछ वाक़यात इस ब्लॉग के लिए मुंतखब किए हैं, जिनसे हमें मालूम होगा कि किस तरह बेसत से पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन मशहूर थे, कैसे उनकी मामला फ़हमी और सुलह-जोई से तामीर काबा के दौरान मुमकिना लड़ाई और जंग का ख़तरा टल गया। फिर नुज़ूल वही का वाक़या और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तसल्ली भरे अल्फाज, बेसत के बाद ऐलान नबूवत का वाक़या, उसके बाद के मसाइब व आलाम, रिश्तेदारों के मज़ालम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा हक़ पर डट जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत, ये सब वाक़यात गो हम सब ने बचपन से सुन या पढ़ रखे हैं, लेकिन आज इनको दोहराने का मकसद ये है कि मैं ये बता सकूं कि राह हक़ बज़ाहिर कितनी कठिन और मुश्किल होती है, लेकिन जब इंसान सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और इस्तकामत और अपने रब पर ईमान पर कारबंद हो जाता है तो हर मुश्किल आसान होती चली जाती है। मसाइब व आलाम के पहाड़ खसो खाशाक की तरह बह जाते हैं। उसवा-ए हसना की पैरवी करने से अच्छे इंसान जन्म लेते हैं और ये अच्छे इंसान एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करते हैं। याद रखिएगा, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला उसूल अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगाज़ होता है सच बोलने से। अपनी ज़िंदगी में झूठ से परहेज़ करके और सच्चाई पर कारबंद रह के हम उसवा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का आगाज़ कर सकते हैं। हिदायत का हसूल हमेशा इंसान की ज़रूरत रही, क्योंकि हिदायत याफ्ता अफराद दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी। सच्ची बात ये भी है कि हिदायत याफ्ता अफराद मुआशरे की भी बुनियादी ज़रूरत होते हैं। किसी भी मुआशरे से बुराइयों और लाकानूनियत का ख़ात्मा करने में साले अफराद मस्बत किरदार अदा करते हैं। ऐसे अफराद जो अपने नफ्स पर दूसरों को मुकद्दम रखते हों और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हों, वो मुआशरे के लिए मुफीद शहरी साबित होते हैं। जिस मुआशरे में अफराद झूठ नहीं बोलते, कम नहीं तोलते, दगा नहीं करते, बददियानती से बचते हैं, किसी का हक़ नहीं मारते बल्कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल करते हैं, रवादारी से काम लेते हैं, एसार का जज्बा रखते हैं, माफ़ करने को तरजीह देते हैं, अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, उस मुआशरे में ख़ुद गर्ज़ी परवान नहीं चढ़ती, बल्कि वहाँ एहसास मुरव्वत पैदा होता है। अदल का बोलबाला होता है। जहाँ अदल का राज कायम हो जाए, वहाँ से करप्शन, लाकानूनियत और बदअमनी भाग जाती है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास हुसूल हिदायत के लिए कुरान हकीम और उसवा-ए हसना की रोशनी मौजूद है। यही रोशनी हमारे लिए मशअल राह है।
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کو جوانی میں ہی صادق اور امین کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا۔ مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں۔ حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکے کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادا کیے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب سے اس کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو کافی نقصان ہو گیا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندہ کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کی بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور از سر نو تعمیر کی جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکالا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور قریش کے دوسرے لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر تک لے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا اور اس طرح مکہ کو بہت بڑی لڑائی اور خون ریزی سے بچا لیا۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام ظاہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تہنس کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی تشریح امام ظاہری نے تعبد سے کی ہے،
یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکا یک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ ما لم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا، تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت ختیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ختیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں سے کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں،
کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ اس طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے۔ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات اور زندگی سے اور بھی زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کے منصب پر فائز ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور مدت سے 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو غار حرا میں جاتے رہے اور وہاں صبح تک غور و خوض میں ڈوبے رہتے اور دائم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے۔ کبھی کبھی جبرائیل کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبرائیل ہوں، لیکن اس کے علاوہ جبرائیل کوئی اور بات نہ کہتے۔ ایک رات جبرائیل غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ الضحیٰ تلاوت کی۔ عربی زبان میں والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے، قسم اس وقت کی جب سورج کی شعاعیں افق سے نمودار ہوں اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگیں کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھے اور پھر ساری کائنات آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سورج کے نور سے منور ہو جائے۔ واللیل اذا سجیٰ اس آیت کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کی طرح اس کے مجازی معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ قسم اس وقت کی جب تاریکی چھا جاتی ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور اس جہاں پر طاری ہونے والا اتنا سکوت گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ مذکورہ سورت کی تیسری آیت میں خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کی بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ سلسلہ وحی بند تھا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔
نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاب پر پڑتا تھا، اس کے لیے ہمیں سورہ مدثر اور سورہ مزمل کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا، وہ پھر کسی بلاگ میں کریں گے۔ بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے پر برسر پیکار ہو گیا ہے، اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارے فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہیں۔ اس مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیات 37 سے 42 تک کو بھی نگاہ میں رکھا جائے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ کس طرح تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں، اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس خوفناک مہم میں تم اکیلے نہیں ہوگے بلکہ ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسرے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی اور شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال کی مدت میں یعنی 610 سے 613 تک مسلمانوں کی تعداد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی، اور اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔
سورہ شعراء کی آیت 214 جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیں، اس کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں اور ان کی اولاد کو ضیافت میں جمع کیا اور پیغام حق سنایا۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، نادانی کی باتیں نہ کرو، تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ کچھ عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن اہل خاندان نے بات سنی انسنی کر دی اور کسی بات کو قبول نہیں کیا۔ قرابت داروں کو تبلیغ کے حکم پر جب عمل درآمد ہو گیا تو سورہ ہجر کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور دھیان نہ کر شرک کرنے والوں کا۔ حکم کی تعمیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ مقررہ دن کوہ صفا پر جمع ہوں، کیونکہ وہ ایک اہم بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبھی لوگ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی پر کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر میں کوئی اہم بات تمہارے لیے بیان کروں تو کیا تم قبول کر لو گے؟ حاضرین نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم راست گو ہو اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میں اس کی طرف سے مامور ہوں تاکہ میں تمہیں احکام خداوندی کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی دعوت دوں، اور اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو تم پر اس کا غضب نازل ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا تو ابی لہب نے چلاتے ہوئے کہا کہ اے محمد، کیا تو نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اور کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں چلے آئیں؟ پھر ابی لہب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، محمد تو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2 افراد رہ گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی اور انہیں طعن و تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب جماعت قریش اور خاص طور پر ابی لہب اور اس کی بیوی جمیل نے یہ دیکھا کہ ان کی زبان کے تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بظاہر اثر انداز نہیں ہو رہے تو وہ لوگ پیغمبر اسلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے پر اتر آئے۔ اگرچہ ابی لہب اور اس کی بیوی کا تعلق مکہ کے مہذب طبقے سے تھا، لیکن اخلاقی طور پر وہ انتہائی پست درجے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکتے تھے، جس کے باعث ان کے گھر کی کھڑکیاں جو لکڑی سے بنی ہوئی تھی ٹوٹ جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ پیسے دے کر آوارہ بچوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پتھراؤ کرواتے تھے اور مردہ جانوروں کی علائشیں اور ان کی زندگی کو حضور کے گھر پھینکواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو جمیل اور ابی لہب کے افسانے پر گلی کوچوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھروں کا نشانہ بناتے
جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرے سے خون بہنے لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن سے خون پہنچتے، اور جب گھر واپس پہنچتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں پوچھتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج بہت رنج اٹھایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہتے، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس کی خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔ ابی لہب کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نوکیلے کانٹے بچھاتی تھی تاکہ وہ ان کے پاؤں میں چبھ جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچ کر اپنے پاؤں سے کانٹے نکالتے تو خون جاری ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ ایک دن دل برداشتہ ہو کر خدا کے حضور عرض کی، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، ان میں سے کوئی بھی تیرے دین کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی اور یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ ہے، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا، ہم بس ہیں تیری طرف سے ٹٹا کرنے والوں کو، جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کسی کی بندگی، سو آگے معلوم کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان باتوں سے، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی جب تک پہنچے تجھے یقین۔ یہ سورہ ہجر کی آیات 94 سے 99 تک ہیں۔ ابی لہب نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات کہنے سے نہیں رکتے تو اس نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابی لہب کے گھر بیاہی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے انہیں طلاق دلوا کر باپ کے گھر بھیج دیا، اور کہلا بھیجا کہ ابو لہب کے بیٹوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کی بیویاں محمد جیسے شخص کی بیٹیاں ہوں، کیونکہ آج محمد تمام لوگوں کی نفرت اور مذمت کا شکار ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا مکہ میں شرم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ سے دل برداشتہ ہوئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باپ تھے، اور دوسرے تمام والدین کی طرح انہیں بھی اپنی بچیوں کا گھر اجڑنے پر صدمہ پہنچا تھا، لیکن خاندانی دشمنی اور طرح طرح کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور انہوں نے خدا کے دین کی تبلیغ میں ایک لحظہ بھی فروگزاشت نہیں کیا۔ بہرحال بعثت کے چوتھے سال تک ان کے قریبی رشتہ دار اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد انہیں مختلف قسم کی اذیتیں پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنے دین کی منادی شروع کر دی تھی، اور وہ اپنے رشتہ داروں اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد سے فرماتے تھے، ان خداؤں کی پرستش نہ کرو جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، صرف اس خدا کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں اور جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد ان سے یہ پوچھتے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ اور یہ وہی مضمون ہے جو علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آباء و اجداد کا راستہ چھوڑنا ہمیشہ سے ہی مشکل رہا ہے ہر قوم کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دیتے، ہاں، خود ساختہ خداؤں کی پرستش چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش و عبادت کرو۔
یہ جواب سن کر قریش کا غیظ و غضب شدت اختیار کر گیا اور وہ فیصلہ کن اقدام کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی عائد کر دی کہ وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کفار مکہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا شرف اور اقتدار برقرار رکھیں۔ باہمی مشاورت سے اشراف قریش کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ انہوں نے شکایت کی، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کے طریقے پر نکتہ چینی کی ہے، ہمیں عقل و فہم سے عاری قرار دیتا ہے۔ محمد ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا ہے، ہم سے یہ توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ یا تو اسے روک دیں کہ وہ ان باتوں سے باز آ جائے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پرچار جاری رکھا اور باطل کی تکذیب کرتے رہے۔ اہل مکہ سے صبر نہ ہو سکا، وہ دوبارہ ابی طالب کے پاس آئے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک دو یا ان کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ ہم سب تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے ایک دنیا میں نہ رہے۔ ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی فکر لاحق ہوئی اور انہیں بلا کر سمجھانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے مہربان چچا کے منہ سے تبلیغ حق ترک کرنے کا مشورہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم، وہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا حکم اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، یہاں تک کہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، یا کم از کم میں اس جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو کہا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت سے کسی وقت بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ عرب کے وفود کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے دین کا پرچار ضرور کریں گے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے پہلے ہی اقدامات طے کر لیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ایک قسم کا قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہ کعبہ شریف کے پہلو میں ایک ذی شان محل تھا۔ قریش جب کسی اہم اور خاص کام کو شروع کرنا چاہتے تو سب اسی محل میں جمع ہو کر صلاح مشورہ کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کی سرکردگی میں گفت و شنید ہوئی۔ کسی نے کہا کہ پاگل مشہور کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ کاہن کے نام سے شہرت دی جائے، کسی نے کہا شاعر کہا جائے، لیکن ولید بن مغیرہ کسی بات سے متفق نہ ہوا۔ بالآخر سب نے اس سے رائے مانگی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کی حیثیت سے مشہور کر دیا جائے۔ لہٰذا طے پایا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں یہ باور کرا دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتوں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے پاس نہ جانا۔ قرآن نے اس مجلس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ سورہ مدثر کی آیات 18 سے لے کر 24 تک ہیں۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجار کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے، ابو لہب پکار پکار کر لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔
لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح پورے عرب اور قرب و جوار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا اور کفار کی تدبیر الٹ گئی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تدبیر ناکام ہو رہی ہے اور لوگ آپ کی دعوت کو عام کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے مکہ کے سب سے چالاک اور زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی طمع اور لالچ دے کر تبلیغ دین سے روک دے۔ عقبہ نے آپ کے پاس پہنچ کر کہا، بھتیجے تم حسب و نسب میں ہم سے بہتر ہو، تم نے ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو باطل قرار دیا ہے اور انہیں جاہل سے تعبیر کیا ہے۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو کہ تمہارا مدعا کیا ہے۔ اگر تم دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہیں قریش کا سردار بنا دیں۔ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تمہاری دلہن بنا دیں گے، اور اگر یہ سب نہیں ہے اور تم کسی جن یا ماورائی طاقت کے زیر اثر ہو جس کی باتیں تم لوگوں کو سناتے ہو اور اس سے چھٹکارا پانے سے عاجز ہو، تو ہم تمہارے لیے حاذق طبیب تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تمہیں صحت حاصل ہو۔ عقبہ کے طویل لیکچر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ عقبہ گم سم سنتا رہا، پھر اٹھ کر اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عقبہ کو آتا دیکھ کر مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ عقبہ نے کہا، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو، نہ وہ نجومیوں کا کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ لوگ حیرت سے اس کو تکنے لگے، پھر انہوں نے رائے قائم کی کہ عقبہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ایک روز جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، قریش کے سرکردہ افراد ان کے پاس آئے اور تجویز پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے معبودوں کو پوجا کریں اور ایک سال قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ قریش کی اس قسم کی تجویز کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی۔ جب قریش کا کوئی ہیلہ کارگر نہ ہوا تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ قرآن نے کفار کی اس مہم کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جیسے کہ سورہ ہجر کی آیت 6 یعنی کہ 15:6، انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 4 یعنی کہ 38:4، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پھر سورہ القلم کی آیت نمبر 51 یعنی 68:51، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں،
جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی طرف سے دیوانہ، جادوگر، لکھایا پڑھایا اور مجنون کہا جاتا رہا، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق پر ڈٹے رہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہیں اور ان کی شفاعت کے امیدوار اور طلبگار ہیں، تو ہمیں صادق اور امین کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ راہ حق میں آنے والی ہر مشکل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا اور پھر اللہ کی نصرت کا حقدار ٹھہرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔